Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadulillahi rasulillahi Muhammad. दोस्तों बुजुर्गों, असल तो हमारे अंदर जो है मानना है, मानने की बात उम्मत के अंदर से निकल गई और अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर दिल से निकल गया। हर इंसान चाहता है कि मैं आज़ाद जिंदगी गुजारूं, और आज़ाद जिंदगी गुजारते गुजारते रवाना हो गया। इसके हाथ में न दुनिया है न जीना है। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबा कराम की जमात 100% जो है उनके अंदर अल्लाह का खौफ था और 100% मानने का जज्बा था और 100% अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत थी। जो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सुनते थे फौरन उसके ऊपर अमल करते। अब हमारा मामला यह है कि सुनने के बाद कुरान पाक के दर्स के अंदर कुछ बातें सुनते हैं, बयानात के अंदर हदीस और कुरान की बातें सुनते हैं, लेकिन मानने का जज्बा दोस्तों है। इसके लिए आज की उम्मत जो है पश्चिमी की तरफ चले आ रही है, अल्लाह की निगाह से गिनती के लिए आ रही है। दोस्तों बुजुर्गों, जिसकी जिंदगी में दीन होगा तो दीन की बुनियाद पर अल्लाह पाक जो है दुनिया के अंदर जिसको चमकाएंगे, आखिरत के अंदर जिसको चमकाएंगे, और अमलों से जिंदगी बनती है। कोई भी अमल हम ले लो कि एहतमाम के साथ अगर उस अमल को हम करेंगे तो उसकी लज्जत, उसकी चाशनी, उसकी मिठास को हम महसूस करेंगे। और बेतवज्जो से नमाज पढ़ रहा है या अल्लाह का जिक्र कर रहा है या कुरान पाक की तिलावत कर रहा है तो इसकी लज्जत, इसकी मिठास, इसकी चाशनी हम महसूस नहीं करेंगे। तो एहतमाम के ऊपर अल्लाह पाक के वादे में दोस्तों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबा कराम की जिंदगियां जो थी एहतमाम के ऊपर, और अल्लाह की मदद जो है सहाबा के साथ में, और सिर्फ सहाबा के साथ में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, मदद नहीं, बल्कि क़यामत तक के आने वाले इंसान के लिए अल्लाह तबारक तआला की मदद, नुसरत और अल्लाह का वादा जो है क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए। लेकिन शर्त यही है कि हमें जो है अल्लाह के अवामीर को पूरा करना होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदगी में दाखिल करना होगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की बात तो बहुत दूर की है दोस्तों। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के जो गुलाम थे और उनके गुलामों की जिंदगियों में 100% अल्लाह का दीन था, अल्लाह के अहकामात थे। तो एक जंगल के अंदर बकरी चराने वाला चरवाहा जो है बकरियां चरा रहा है, तो अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला गालिबन एक जमात के साथ गुजर हुआ तो देखा कि ऐसी चिलचिलाती हुई धूप के अंदर एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। तो खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया है, तो उस चरवाहा को, बकरी चराने वाले को दावत दी गई कि मैं आओ तुम भी खाना खा लो। तो वो चरवाहा ऐसे जंगल के अंदर कहता है कि मेरा रोजा है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ी हैरत हुई कि ऐसी चिलचिलाती में धूप है और वो भी नफ्ल रोजा है और ये रोजा रख रहा है। तो बड़ा ताज्जुब हुआ। तो आजमाने के लिए हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि एक बकरी तो हमारे हाथ बेच दे, हम इसको जुबान करेंगे,
کا گوشت مجھے بھی دیں گے افطار میں، اس کو کام آئے گا۔ لیکن دوستوں دین زندگی میں تھا، تقویٰ زندگی میں تھا، اللہ کا ڈر تھا کہ آخرت میں میرا کیا بنے گا۔ تو ایک جنگل میں بکری چرانے والا حالانکہ ریوڑ کے ریوڑ ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرا روزہ ہے اور یہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے آقا کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا، کہہ دینا۔ ایک زور سے اس نے چیز نکلی ہے، اور کہا کہ اللہ کہاں چل جائے، میں تو میرے آقا سے میرے پیٹ سے کہہ دوں گا کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا ڈالا، لیکن کہا کہ وہ اللہ، وہ خالق اور مالک آسماؤں کا آقا تو دیکھ رہا ہے کہ وہ کہاں چلا جائے۔ اتنا خوف کہ اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے، میں کیسے کہوں کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ دوستوں مجھے یہ بات حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو بہت پسند ہے کہ ایک جنگل کا رہنے والا قرآن پاک میں آئے تھے تو اس نے کہا کہ میں ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں، اور جو لوگ ایام خالیہ کو وصول کرتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک جو ہے کل قیامت میں کہنا کہ کھاؤ پیو ان خالی دنوں میں جو تم نے عملوں کو کیا ہے، اعمال کو کیا ہے۔ تو دین زندگی میں تھا تو کیسا ڈر تھا؟ آج زندگی میں دور نہیں، آج زندگی میں دین نہیں، تو ہم خود دیکھ لیں کہ نہ ہمارا نوکر وفادار ہے، اللہ گھر میں بھائی بھائی وفادار ہے، امانت دار ہے۔ دین زندگی میں انہیں کی بنیاد پہ دوستوں بزرگوں امانت داری نہیں ہے۔ تو دین زندگیوں میں جتنا داخل ہوتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے فیصلے بھی جو ہے ہمارے اپنے حق میں ہوتے ہیں۔ اور دین زندگی میں آتا ہے تو پیار محبت کو لے کر آتا ہے، دین زندگی میں آتا ہے تو چین اور سکون کو لے کر آتا ہے، دین زندگی میں آتا ہے تو محبتیں اور عداوتوں کو دور کرتا ہے۔ اب دین اگر زندگی میں نکل گیا تو دوستوں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، مخلوق جو ہے ساری کی ساری جو اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمارا تو کتنی دین کے اوپر محنت کرتی ہے، ہم خود اندازہ لگائیں کہ اللہ اکبر کی صدائیں مسجد کے میناروں سے گونجتی ہے، لیکن یہ ایمان ہمیں اور آپ کو مسجد تک نہیں لاتا۔ حالانکہ کتنے ہمارے ایمان والے بھائی ہیں کہ ہم مسجد کے گیٹ کے اوپر، مسجد کے دروازے کے اوپر، مسجد کے شاپنگ سینٹروں کے اندر جو ہے اپنے کاروبار کو ہم کر رہے ہیں، اور اتنا ہمارا ایمان پختہ ہے، اتنا ایمان ہمارا جو ہے مضبوط ہے کہ اللہ اکبر کی صدا جیسے ہی میناروں سے گونجی تو کیا ہم اور آپ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ کیا اس بات پر لبیک کہتے ہوئے ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں؟ حالانکہ صحابہ کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا اور اللہ اکبر کی جب صدا ان کے کانوں کے اندر داخل ہوتی تھی تو ان کے بال جو ہے ان کے روٹے کھڑے ہو جاتے اور بدن کے اندر گھبراہٹ سے محسوس ہو جاتی اور دکانیں کھلی چھوڑ کر جو ہے یہ مسجدوں کی طرف دوڑتے۔ یہ واقعات ہم بابا سنتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ اب تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آزادی کس کے لیے ہو رہی ہے؟ کیا کوئی غیر کے لیے ہو رہی ہے؟ 5 وقت جو ہے اللہ پاک مؤذن کے ذریعے سے صدا لگا رہے ہیں، اپنی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے بندوں میری بڑائی کو قبول کر دو اور میرے گھر میں آ جاؤ۔ حیال الصلاح حیال الفلاح، تمہاری کامیابی کا نام، تمہاری فلاح اسی مسجد کے اندر ہے اور ہم تلاش کر رہے ہیں باہر۔ تو دوستوں صحابہ کے واقعات ہم دین کا ماحول ہوگا، دین کے اندر دین کے اوپر چلیں گے تو صحابہ کے واقعات جو ہے ہمارا آپ سنیں گے
گے تو ایمان پیدا ہوگا کہ کامیابی اللہ تو کہہ رہے کہ مسجد میں ہے، اب کامیابی کو ہم باہر تلاش کر رہے ہیں. کھیتی باڑی والا ہے تو کھیتی باڑی کے اندر سوچ رہا ہے کہ میں اس کے اندر محنت کروں گا تو جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے بدلہ آئے گا. مزدور سوچ رہا ہے کہ میں مزدوری کروں. بےشک کے اسباب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو بغیر اسباب کے بھی ہم کو پال سکتے تھے. اور اللہ پاک نے دور صحابہ کے اندر پال کے لیے بتایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ بھیجا، ایک جماعت تھی، تقریباً 300 صحابہ کی جماعت تھی. وہ 300 صحابہ کی جماعت. تو دوستوں بزرگوں کا ان کا غذا کھانے پینے کی جو اشیاء تھی ختم ہو گئی. تو جو قافلے کا امیر تھا تو اس امیر نے اعلان کر دیا کہ بھائی جو کچھ اس کے بعد جتنا کھانے پینے کا سامان ہے ایک جگہ سب جمع کر دو. ہر ایک نے جو ہے جمع کر دیا. تو کچھ کھجوریں تھی تو 300 آدمی کو روزانہ ایک کھجور ملتی اور ایک کھجور کو چوس کر جو ہے دن بھر جہاز میں جنگ لگا کرتے. لیکن وہ کھجوریں کہاں تک پہنچی؟ کھجوریں بھی ختم ہو گئی. تو ایک صحابی نے اس وعدے کے اوپر کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا، کہا کہ ایک اونٹ روزانہ صبح کیا جائے. ایک اونٹ روزانہ صبح کیا جائے اور اس کو تقسیم کیا جائے. جب 2-3 دن گزرے تو امیر صاحب نے منع کر دیا. کہا کہ اس طریقے سے اگر روزانہ جانور ذبح کر کے تم کھلاؤ گے تو پھر واپسی بھی ہماری مشکل ہو جائے گی. تو دوستوں اللہ پاک نے جو ہے بغیر اسباب کے جو ہے اللہ پاک نے 18 دن تک یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو کھلایا. پچھلے نبی علیہ السلام کے واقعات میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پاؤں پر ڈالے 40 سال کھلایا ایک وادی کے اندر. تو پچھلے نبی کے واقعات تو بہت ہے ایسے، لیکن ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدد یہ 18 دن تک اللہ پاک نے سمندر سے ایک ایسی زبردست مچھلی، اس کا نام عنبر ہے، اتنی بڑی مچھلی نکالی اور اس مچھلی کا گوشت صحابہ کرام نے 300 آدمیوں نے کھایا ہے. اب بتاؤ اندازہ لگائے کہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ 18 دن تک اس مچھلی کے گوشت کو کھاتے رہے. اور جب واپسی کا وقت ہوا تو توشے کے اندر ساتھ کو لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعات پیش کیا. کہا کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ پیش آیا اور پھر اللہ پاک نے سمندر میں سے عنبر نام کی مچھلی گئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق تھا. تو اللہ کے اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہمیں آج بھی جو ہے اللہ پاک اگر اسباب کے بغیر محنت کے کھلا سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے دنیا کو جو ہے اسباب کے اوپر رکھا ہے. تو محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنا ہے. لیکن جب مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ اب تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور آؤ اب تم ہماری مسجد کے اندر اور اپنے مسئلے کو پیش کرو. اگر تمہاری بیماری کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو پورا کریں گے. تمہاری روزی کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو پورا کریں گے. تمہاری شادی بیاہ کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو پورا کریں گے. تو آؤ تو صحیح ہمارے گھر میں مانگو تو صحیح، کوئی مانگنے والا تو ہو. تو اللہ آواز لگا ہے. میری دوستوں بزرگوں عمل کے ذریعے سے ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ اکبر کرنا پڑے. ہم کہہ رہے کہ نہیں ہم بڑے ہیں، میرا کاروبار بڑا ہے، میری کھیتی بڑی ہے، میری بیوی بچے بڑے ہیں. ارے ایک چھوٹی سی پان کی دکان والا کہہ رہا ہے کہ میری پان کی دکان بڑی. زبان سے نہیں کہہ رہا ہے لیکن عمل سے کر کے بتا رہا ہے. عمل سے کر کے بتا رہا ہے. اگر اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی اپنی پان کی دکان کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آتا. اگر اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی کھیتی والا کھیت کو چھوڑ کے اپنی مسجد میں آتا. اگر اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ہوتی بیوی بچہ والا بیوی بچوں کو چھوڑ کر جو ہے مسجد میں آتا. ارے دو جہاں کے آقا حضرت رسول پاک علیہ السلام کی کیفیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مقام میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جیسی آزان کا وقت ہوا فوراً ایک گھبراہٹ سی ہوگی اور کہا کہ چھوڑ مجھے، اب تو جو ہے اللہ کی دربار میں جانا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، بتا کہ نہیں تک کام نہیں۔ اور دوستوں نماز کے لیے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کا اہتمام کرتے ہیں؟ اگر ہمارا اس عمل کو پورا کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو مدد صحابہ کے ساتھ کوئی مدد ہم دیکھیں گے۔ ایک اللہ والوں کو قرضے میں ایک منظر زمین ملی، ایک گھاس کا دانا بھی ہوا، چٹے میدان جیسی زمین ملی۔ اپنے غلام سے کہا کہ پانی کا وضو کیا، مصلی بچھا دے، مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کیا، کہا کہ کھو دیا، جب کھودا تو چشمہ جاری ہو۔ یہ یقین کا صحابہ رضی اللہ عنہ براہ راست جو ہے اللہ کے خزانے سے دینے والے تھے، اور ہماری نگاہ جو ہے دنیا کے اوپر ہے۔ اور دوستوں دنیا کے اوپر اگر نگاہ رہے گی نا تو اللہ پاک جو ہے اس کو دنیا کے حوالے کرے۔ دو اللہ والوں کا واقعہ، 2 دوست تھے، ایک دوست پہاڑ کے پیچھے رہتا تھا اور ایک دوست جو ہے پہاڑ کے سامنے والے حصے میں رہتا تھا۔ اللہ پاک نے دونوں کا انتظام اپنی قدرت سے کر دیا تھا کہ جو پہاڑوں کے پیچھے تھا وہ کچھ نہ کچھ اپنا وہاں کی گھاس وغیرہ جو ہے جو ملتا تھا وہ کھاتا تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور جو پہاڑ کے سامنے کے حصے میں تھا تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس کا یہ انتظام کیا کہ ایک ہرن روزانہ جو ہے وقت پر آتی تھی اور اپنی دانے کی کر کھڑے ہو جاتی تھی، اور یہ جو آدمی تھا وہ اس ہرن کا دودھ پی لیا کرتا تھا، اس ہرن کا دودھ پی لیا کرتا تھا۔ کئی سال کا سلسلہ چلتا رہا تو وہ جو پیچھے والا دوست تھا وہ اس کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ بہت زمانہ گزر گیا کہ ہم نے روٹی نہیں کھائی کہ چلو شہر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو یہ جو دوست تھا جس کو ہرن کا دودھ مل رہا تھا، اس کے بھی دل میں بات آئی، اس نے بھی جو ہے نگاہ اللہ کی طرف سے ہٹایا اور مخلوق کی طرف نگاہ کیا، کہا کہ چلو چلنا چاہیے شہر میں۔ اب یہ دونوں دوست جو ہے شہر کی طرف گاؤں میں آئے تو گاؤں میں دیکھا کہ ایک شادی کا پنڈال لگا ہوا ہے اور یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے، ان لوگوں نے ان کی ضیافت کی، کھانا کھلایا، اب پھر یہ واپس آ گئے۔ اب واپس آنے کے بعد وہ دوست ادھر چلا گیا، یہ دوست ادھر رہ گئے۔ اب جب وہ دودھ پینے کا اس کا جو ٹائم تھا اس ٹائم کے اوپر یہ کھڑا ہوا تو دیکھا کہ صبح سے شام ہو گئی اور وہ جو روز آ کے دودھ پیا کرتی تھی وہ آنا بند ہو گئی۔ اس کے دل میں بات آ گئی کہ کچھ نحوست کی وجہ سے جو ہے اللہ پاک تم اس کو بغیر کمائے رزق دے رہے تھے، اب میری نگاہ مخلوق کی طرف کرتے تھے، آج اللہ نے اپنے رزق کو ہٹا دیا۔ تو دوستوں اللہ چاہے تو آج بھی ایسا کر سکتے ہیں اور ہوتا بھی ہے، ہاں اللہ پاک کے زمانے میں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو جو ہے دوستوں ایسی محنت کرنی پڑے گی، ایمان کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، نماز کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، علم کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اپنے ذکر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا۔ پھر دیکھو اللہ کی مدد ہے، پھر براہ راست انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا آپ بھی اللہ کے خزانے سے لینے والے بنے، ہمارا آپ اللہ کے خزانے سے لینے والے بنے۔ لیکن دوستوں محنت کی ضرورت ہے، اور دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہی مقصد ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے اسباب سے کٹ جائے، دنیا سے کٹ جائے، اور ایک اللہ کی وحدانیت کے اوپر اور براہ راست جو ہے اللہ کے خزانے کے اوپر جو ہے ہماری نگاہ چل جائے، بس اسی کی محنت ہے۔ اب یہ محنت جب تک جو ہمارا کریں گے نہیں، ایمان ہمارا بنے گا نہیں، نماز ہم چاہے کتنی پڑھ لیں، دعوت کی محنت جب تک ہمارا آپ دعوت کی محنت نہیں کریں گے دوستوں ہمارا ایمان بننا مشکل ہے، ہاں بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ہمارا جان لگے گا، مال لگے گا، اور لوگوں کے سامنے جو ہے کبھی کثیر ان کی باتیں سنیں گے، اس کا ایمان بنے گا، اور یہ ایمان بنے گا تو دوستوں بزرگوں یہ جو ہے اپنے محلے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر کے لیے اور پورے عالم کے انسانوں کے لیے رونے والا بنے گا، کہ کیسے اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور کیسے یہ جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بن جائے، اور کیسے یہ ہے اللہ کے
نبی علیہ السلام کے سنتوں کو زندگی میں داخل کرنے والے ہو جائے، اس کے لیے روئیں۔ آج دوستوں بزرگوں، اس راستے میں نکلنے کے بعد نوجوان، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس حضور کے اندر، لاہوراہٹ کے اندر زندگیاں ان کی گزر رہی، کبھی انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا، کبھی ان کو قرآن کی ایک آیت نہیں معلوم تھی، لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا دعوت کی برکت سے کہ 4 مہینے چلے لگانے کے بعد اور کبھی جماعتوں میں نکلے ہیں۔ دوستوں بزرگوں، راتوں کو جو ہے آدھی رات کو بغیر امیر کے، بغیر ساتھیوں کے اٹھائے کہ اپنی ذات سے اٹھتے ہیں اور تہجد کے لیے بیٹھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے اور آس بہا رہے ہیں۔ کتنے ایسی مثالیں دوستوں بزرگوں کارگزاری آتی ہے کہ نوجوان رو رہا ہے، راتوں کو اللہ کے سامنے بھی ملا رہا ہے، شاید کہ اللہ کی بھی زندگی کیسی گزر گئی کہ کبھی میں نے تیرا نام بھی نہیں لیا، اللہ میرے 28 سال گزر گئے، اللہ میرے 30 سال گزر گئے، اللہ میرے 25 سال گزر گئے، کبھی میں نے تیرا حکم پورا نہیں کیا، کبھی تیرے نبی کے طریقے پہ نہیں چلا۔ راتوں کو دوستوں بزرگوں یہ ان پر چلا رہا ہے، گلا رہا ہے۔ بتاؤ ایسے نوجوان اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں اگر اس طرح روئے تو کیا اللہ کی رحمت اس کو نہیں آئے گی؟ کیا اللہ ہدایت کے فیصلے نہیں اتارے گی؟ تو دوستوں اس کام کو سمجھو اور اللہ کے بتانے سے براہ راست ہم اور آپ دینے والے بنے۔ آج تو اپنا گھر کا مسئلہ دوستوں بزرگوں 2-4 آدمی کماتے ہیں لیکن برکتیں نہیں۔ حالانکہ جس گھر کے اندر ہماری ماں بہنیں نماز پڑھتی ہے، ہماری ماں بہنیں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے روشن چمکتے ہیں جیسے ہم زمین کے اوپر دیکھتے ہیں چاند ستارے آسمانوں پہ چمک رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت براہ راست جو ہے اس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں اس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پورے گھر آج دوستوں بزرگوں غیروں نے اتنی محنت کری کہ ہم پیسہ خرچہ کر کے ایسی چیزیں اپنے گھروں کے اندر دکھائے، اگر موت آ جائے اور اس وقت دوستوں بزرگوں اگر اس کے سامنے ہم بیٹھے تو بتاؤ میدان محشر میں کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ غمگین بیٹھے ہوئے اور اللہ نہیں چاہتے کہ میرا محبوب غمگین رہے، اللہ پاک نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ جاؤ پوچھو میرا محبوب کو آج غم زدہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیا اور کہا کہ آج اللہ پاک آپ کو غمگین دیکھ رہا ہے، کیا بات؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جبریل، مجھے میری امت کا اور میری امت کا غم مجھے رلا رہا کہ کل قیامت کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں لیا اور ایک مقبرے پہ گئے اور ایک قبر کے اوپر پر مارا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے ایک مردہ اس قبر کے اندر سے نمودار ہوا اور اللہ کی بڑائی اور کلمہ پڑھتے ہوئے جو ہے اس قبر سے نکلا اور نہایت خوبصورت اور خوشبو آ رہی، کہا کہ چلے جاتا ہے حکم۔ پھر دوسرے قبر پر لے کے گئے حضرت جبریل علیہ السلام، پھر دوسرا پر مارا اور پھر کہا کہ اللہ ایک نہایت بدصورت آدمی آگ سے ناک سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہے، ہائے افسوس ہائے سرخ کی، اس طریقے سے جو ہے قبر کے مارا، پھر کہا کہ چلے جائیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا امتی کل قیامت میں جیسی حالت میں مرے گا کل ویسے ہی کھائے گا، جیسی حالت میں مرے گا کل قیامت میں وہ ویسے ہی کھائے گا۔ اب ہمارا دوستوں بزرگوں اگر ایسے ماحول کے اندر رہے اور ایسے ماحول کے اندر ہماری روح قبض ہو گئی تو قیامت میں کیا ہو سکے؟ اس کے لیے اللہ کا ذکر زبان پہ ہمیشہ رکھو، چلتے پھرتے اللہ پاک نے ایمان والوں کی زبانوں کو جو ہے ماں کے پیٹ میں بھی پال رکھا ہے۔
اور اس کے لیے شرط نہیں کہ وضو کرے، ہاں شرط اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، اور شرط وضو جو ہے نماز کے لیے، لیکن ذکر کے لیے تم جا رہے ہو سفر میں اللہ کا ذکر کرو، سفر کی دعا پڑھو، تم بازار میں جا رہے اللہ کا کلمہ پڑھو، 30 لاکھ کی نیکیاں کماؤ، تم مسجد کی طرف آ رہے ہو مسجد میں آنے کی دعا پڑھو، اعتکاف کی دعا پڑھو، اس کے بعد نیکیاں ہی اللہ کرو، اور اللہ کا کلام کو سب لوگوں سیکھو، ہاں اللہ کا کلام سراسر یہ مومن کے لیے بھی ہدایت اور نور ہے، اور غیروں کے لیے بھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کے لیے اتارا گیا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو ہے اللہ پاک نے کلام پاک کو اتارا ہے۔ اب اس میں غلطی ہماری ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہمارے لیے قرآن اترا اور ہم خود بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو پھر غیر کہاں سے آئیں؟ اگر کوئی غیر اس مطلب میں کسی کو پوچھو بتاؤ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کیا سمجھائیں گے اس کو؟ دین تو تھا خواجہ نظام چشتی رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں کہ کتنے لوگ اسمانات سنتے ہیں، 80 لاکھ 80 لاکھ ایمان لائے لوگوں نے کہ ماحول کو دیکھ کے عمل کو دیکھ کر، تو زندگی ہماری ایسی بنے دوستوں، کلام پاک اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ایک باپ نے اگر کلام کا ناظرہ اپنے بچے کو اپنے اولاد کو سکھا دیا تو حدیث کہہ رہی ہے، حدیث کے اندر میری اپنی بات نہیں، حدیث کے اندر بات لکھتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے ہمارے بچوں کو مدرسے میں بھیجا اور صرف حافظ نہیں بنایا، صرف قرآن پاک کا ناظرہ اس کو ختم ہو گیا اس کا، تو آسمانوں میں اس کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں، اس کی باپ کی مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس کی ماں کی مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ بتا اب اتنا بڑا ہمارے دوستوں یہ کہ ایک قرآن پاک کا ناظرہ ہم نے ختم کرایا اور آسمانوں میں ہماری مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں، پھر اس کے آگے ہم نے پڑھا دیا حافظ، تو کل قیامت میں کیا کہ قیامت کو حافظ سے کہا جائے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور بلندی پر چڑھتا جا اور اس کے ماں باپ کو جو ہے تاج پہنایا جائے گا، رحمت کا تاج پہنایا جائے گا، موتیوں کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ اللہ کا جو ہے وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، لیکن ہمارا دنیا کی تعلیم کے اوپر اصلی تعلیم کو اتنا رائج دیتے، اتنا رواج دیتے ہیں کہ بڑا اہتمام ہوتا ہے، باپ صبح جلدی نہیں اٹھ رہا بچوں کو اسکول چھوڑ رہا ہے، تاکہ اگر باپ کو اگر اسکول میں بلایا گیا تو باپ دوڑتے ہوئے اسکول میں جا رہا ہے، ارے بھائی تمہارے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ارے جس کے اوپر اللہ پاک تمہاری مغفرت کر رہے ہیں، کیا یہ اصلی تعلیم والے کا وعدہ ہے کہ چلو تمہاری مغفرت ہے، تمہارا بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے ماں باپ کی مغفرت کری۔ کیا تم نے کبھی بچوں کو پوچھا تم مدرسے میں جا کے جہاں بھی پڑھ رہے ہیں کہ بھائی میرا بچہ مدرسہ ٹائم پہ آ رہا ہے؟ دوستوں کتنی لاپرواہی ہے چیز کے ساتھ، کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے کھڑے رہے؟ ارے یہ روح نکل گئی، دنیا کی تعلیم ختم، ڈاکٹر ختم، انجینئرنگ ختم، سارے صبح جو کچھ سکھا تھا سب ختم ہو گیا، لیکن کلام پاک سکھا دیا، ایک سورت خالی سکھا دی، اس سورت کا ثواب قیامت تک کے باقی ہے۔ اگر یہ بچہ اس کا نیک نکل گیا تو ماں باپ کی طرف میں جا کے کم سے کم اس کو قرآن پاک پڑھ کے بخشے گئی۔ تو دوستوں آج ضرورت ہے اپنی زندگی کے بدلنے کی، آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو دین کے ماحول میں ڈالنے کی، آج ضرورت ہے مسجد نبی والے جیسے ماحول کو ماحول بنانے کی۔ تو دوستوں بزرگوں ہم اور آپ جو ہے سب اس بات کا عزم کریں، ارادے کریں کہ ہماری زندگی جو ہے پاک زندگیاں گزرے گی، ہمارے بچوں کی بھی تربیت ہم ایسی کریں گے کہ ہمارے بچوں کی زندگیاں بھی پاکی سے گزرے گی، اور ہمارے محلے کے، ہمارے علاقے کے، ہمارے شہر کے، بلکہ اس دعا کریں گے کہ پورے عالم کی زندگیاں جیسے اللہ کے نبی چاہتے تھے، جیسے صحابہ چاہتے تھے، ایسی زندگیاں دوستوں بزرگوں ہماری بن جائے۔ ارے پھر کون طاقت ہے، کون سی طاقت ہے جو ہمیں ملا سکتی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو ہمارے خالی نظر ترچھی نظر سے دے؟ ہاں دوستوں بزرگوں کیا زمانہ تھا کہ ایمان والوں کو دیکھ کے جو ہے لوگوں کی پیشابیں نکل جاتی، ایمان والوں کو دیکھ کر جو ہے لوگوں کی گھبراہٹ ہو جاتی تھی، اذان کی آوازیں سن کر لوگ پسینہ پسینہ ہو جاتے، لیکن آج ساری ان کی زندگیوں سے ہم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہے خوف ڈر کی وجہ سے نکال دیا۔ تو آج دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج پورے عالم میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں مسجد نبی والی زندگی بنے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو چھوڑ کر گئے۔
حضرت اللہ کے موقع پر جو ہمیں چھوڑ کر گئے کہ 100% کا جیت تھا، اللہ کے تقوی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگیاں گزر رہی تھی، نمازوں کے ساتھ زندگیاں گزر رہی تھی. تو نماز کے اوپر بھی دوستوں بزرگوں ہمیں محنت کرنا ہے ایسی کہ ایسی نماز ہماری بن جائے کہ اللہ کے دھیان والی نماز. ہاں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بہت سے حضرات ذرا سی کھانسی آتی ہے اس کو اتنے زور سے کھانستے ہیں، پھر دوبارہ کھانستے، پھر سہیوارہ کھانستے تو نمازی کھانسی ہو جاتی. بہت سے حضرات سوچ آف نہیں کرتے، اب وہ نہیں بچتے رہتی. اب بہت سے حضرات کو میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ پیسے نکال کے نمبر بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا نمبر. اب بتاؤ یہ اس نماز کے اوپر اللہ کے وعدے ہیں کہ تمہارا خیال کس کا ہی نمبر آیا ہے. ارے ہمارا تو دھیان صحابہ نماز پڑھتے تھے تو پوری رات ان کی نفلی نمازوں میں ہو جاتی تھی، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی کہتے تھے ہم جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں، کبھی جنت کے میوے کھا رہے ہیں. ایسی دھیان والی نماز کے اوپر بھی ہمیں اللہ کو محنت کرنا ہے اور ہر نماز کے بعد دعا کم سے کم ایسی کرنا ہے کہ 5 سے 7 10 منٹ تک ہماری دعا ہو. عربی میں نہیں آتی، اردو سے کرے، اپنے بارے میں کرے، اپنے خاندان کے لیے اور سارے عالم کے لیے دعا کرے. اللہ پاک جو ہے ہم سب کو جو ہے سب کا سچا نمازی بنائے، دین کے اوپر چلنے کی اللہ پاک توفیق